अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाहिद चौधरी और आप देख रहे हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम, जिसमें हम बात करेंगे कि इस्लामोफोबिया जो है वो किस तरह से मुसलमानों को इफ़ेक्ट कर रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है और इसके लिए हमें किस तरह से कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए किसी भी ऐसे लेवल पर, ख़ास तौर पर स्टेट लेवल पर, और उसके बाद फिर हम इनफरादी सतह की बात करते हैं कि इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा लाया अमल होना चाहिए। हम इसकी हिस्ट्री भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, पूरा बता चुके हैं कि असल में ये फिनोमिनन है क्या और कब से इसका आगाज़ हुआ और अब अगर इसमें शिद्दत आई है तो वो शिद्दत क्यों आई है। 9/11 के बाद से सूरत हाल एकदम से तब्दील हो गई है। हमने देखा कि दहशतगर्दी को ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ ही अटैच कर दिया गया। उनको कहीं भी इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी का कोई ऐसा वाक़या होता था तो उसको मुसलमानों के साथ टैग कर दिया जाता था विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, उसको समझते हुए, बगैर ये समझे हुए कि असल हकीकत क्या है। इस सारी सूरत हाल को हम कैसे परसीव कर रहे हैं, हमने इसे निपटने के लिए क्या अपना लाया अमल बनाया हुआ है, और ओवरऑल अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर जो ये परसेप्शन है, ऐसी परसेप्शन क्यों है। अब तो ये भी आवाज़ें उठ रही हैं कि वेस्ट में भी इसकी वजह से बहुत इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी जो है वो जन्म ले रही है, क्योंकि ये इस्लामोफोबिया एक सेंसलेस और अनएथिकल सा एक फिनोमिनन है जो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस फियर को कम कैसे किया जा सकता है, हम चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करें और कुछ बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी कि वो हमारे जो मुसलमान हैं, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और जब खिलाफ वर्जी हो रही होती है, अगर आप कश्मीर की बात कर लें, आप फ़लस्तीन की बात कर लें, जिस तरह से वहाँ पर जुल्म सितम हो रहे हैं, तो वो उनको कहाँ प्लेस हम कर सकते हैं। क्या इंसानी हुकूक में उनका कोई हिस्सा नहीं है, उनको उसमें प्लेस नहीं किया जाता, उनको कंसीडर ही नहीं किया जाता कि किस तरह से उनके साथ सलूक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, और इससे पहले भी जो है सेनेटर साहब बहुत बेहतर तरीके से हमारी रहनुमाई इस पे कर चुके हैं। मैं चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम में भी हम इनसे डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। सबसे पहले तो सर हम यही बात कर लेते हैं आलमी दहशतगर्दी के हवाले से। 9/11 के बाद पूरी दुनिया एकदम से तब्दील हो गई और ख़ास तौर पर मुसलमानों की जो फेट रही है इस सारे अरसे में और जो मुसलमानों के साथ सलूक रवा रखा गया, वो तो एक बड़ा ही आप ये कह सकते हैं कि अफसोसनाक सी सारी सूरत हाल थी। कुछ हमारा अपना भी उसमें कसूर रहा और कुछ बैरूनी क़ुव्वतें भी जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ रही। ज़रा इसकी हिस्ट्री पर थोड़ी सी नज़र दौड़ा लें। देखिए, जहाँ तक आलमी दहशतगर्दी का ताल्लुक है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि 9/11 के बाद इसमें एक तनाज़ुर सारा चेंज हो गया पूरी दुनिया का। और लेकिन ये एक, आप इसको एक वाटरशेड इवेंट तो कह सकते हैं कि एक वाक़या हुआ जिसकी वजह से ये दुनिया जो आलमी तनाज़ुर है इसमें तब्दीलियाँ आई और इस्लाम के हवाले से जो नुक्ता नज़र हैं उसमें एक ख़ास किस्म का मनफी रुझान आया। लेकिन बात यह है ना कि इंसानी माशरा, एक चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि इंसानी माशरा हमारे रवैयों की वजह से पैदा होता है और इंसानी रवैये कुछ ऐसे हैं कि जो तब्दील नहीं हो सकते। मसलन इंतहा पसंदी इंसानी माशरों में हमेशा से रही है, बिल्कुल इब्तदाई माशरों से लेकर आज तक। कहीं पर इंतहा पसंदी अपनी शनाख्त के हवाले से होती है, कहीं अपने कबीले के हवाले से होती है, कहीं अपने अकायद के हवाले से होती है। और अगर आप इंसानी तहजीब को भी देखें तो इसमें भी यही चीज़ें हैं। हमारी बेसिकली शनाख्ती का झगड़ा है। तमाम तहजीब की बुनियाद में आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और आइडेंटिटी का जो परसेप्शन आपका होता है, जो तसव्वुर होता है, उसको मजहबी अकायद बहुत हद तक उस पर असरअंदाज होते हैं। यानी आपकी आइडेंटिटी को अगर आप क्रश करके और डाइसेक्ट करके बिल्कुल आखिर में जाके देखें तो इसमें कहीं ना कहीं आपके जो अकीदे हैं जिंदगी के, वो आपको नजर आएंगे कि उनका एक असर होगा। अब इंतहा पसंदी तो थ्रू आउट द वर्ल्ड और थ्रू आउट आवर हिस्ट्री रही है, लेकिन इंसानी हिस्ट्री, लेकिन कहां पर इसका असर जो है या इसकी जो शक्ल है वो दहशतगर्दी में तब्दील हो जाती है। ये एक समझने वाली बात है। और इसके समझने के लिए ये जरूरी है कि आप उस पर्टिकुलर दहशतगर्दी को की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए माजी में जाकर देखें कि वो कौन से समाजी, माशी या सियासी हालात थे जिनकी वजह से ये दहशतगर्दी का ये एलिमेंट इस इंतहा पसंदी में आया। अब आपको इंतहा पसंद होने का तो हक है। अगर मैं अपने मजहबी अकायद में बहुत इंतहा पसंद हूँ तो अपने लिए, अपनी जात तक तो मुझे है, मैं 5 की बजाय 50 नमाजें दिन में पढ़ूं, एक माह रमजान के अलावा मैं 11 महीने और भी रोजे रखूं, मेरी अपनी मर्जी है। लेकिन किसी दूसरे इंसान पर अपने अकायद या नजरियात को इम्पोज करना, ये मेरा कोई हक नहीं है, ना मेरी कोई ड्यूटी है, बल्कि ये मैं गलत काम करूंगा। और इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दीन में कोई सख्ती नहीं है, बिल्कुल कोई जबर नहीं है। ठीक है, आपने
ریلیکس کر کے لوگوں کو تعلیم بھی دینی اور ان پر عمل بھی کروانا ہے ریلیکس ہو کر، نہ کہ مسلط کر کے. یہاں پر بیلنس کا پرابلم بن جاتا ہے. لیکن میں دین کے علاوہ بھی ایک بات کروں گا کہ انتہا پسندی چونکہ ایک جنرل ہے، لیکن اس میں ایک نسلی انتہا پسندی ہے. نسلی انتہا پسندی کو آپ ریشیل یا ایتھنک کہہ سکتے ہیں ایکسٹریمزم، جیسے کہ ہٹلر کے دور میں آپ کو نظر آیا جرمنی میں، نازی جرمنی کا جو نظریہ تھا وہ تھا ہی نسلی برتری کی بنیاد پہ. آپ اگر انتہا پسندی کی ایک اور شکل دیکھیں تو آپ کو موجودہ مودی کے ہندوستان میں اس کی شکل نظر آئے گی، نسلی. وہ برہمانائٹ جو سوچ ہے برہمن کی کہ ہم سپیریئر ہیں اور ہم جو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ پوری دنیا پہ امپوز ہونا چاہیے اور ہر بندے کو اس کے آگے سبمٹ ہونا چاہیے، ہندوتوا کا. یہ بھی ایک قسم کی نسلی انتہا پسندی ہے. لیکن اس نسلی انتہا پسندی میں مذہب آ گیا. اس میں بھی مذہب تھا ہٹلر والی میں، لیکن اس میں کرسچینٹی ورسز وہ کیونکہ ہٹلر اور نازی پارٹی کو بنیادی تو مسیحیت کا ہی تھا، لیکن یہودیوں کے خلاف ان کا سارا غصہ اترا، ان کو ایک کمتر نسل کا وہ کر کے ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا. اچھا، اس کے علاوہ نسلی انتہا پسندی کی ایک اور شکل آپ دیکھ سکتے ہیں سری لنکا میں حالیہ دنوں میں، کچھ عرصہ پہلے جب تامل ٹائیگرز کا سری لنکن حکومت کا تھا تو اس میں تامل ایک الگ ریس ہے اور جو دوسرے سنہالی ہیں وہ ایک الگ ریس ہے، نسل ہے. لیکن ان کے عقائد بھی تھے، ایک سائڈ پہ بدھ مت تھے، دوسری سائڈ پہ ہندو تھے، تو وہ بھی ایک کلیش تھا. تو اس میں نسلی چیز بھی ہوتی ہے، مذہبی بھی ہوتی ہے. ہمارے مسلمانوں کا ایشو یہ رہا ہے کہ ہمارے اندر دیکھیں انتہا پسندی تو نیچرل ہے، جیسے میں نے کہا یورپ میں بھی ہے، دیگر لوگوں میں بھی، ہم میں بھی ہوگی. لیکن جب آپ کے پولیٹیکل انٹرسٹ کلیش ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ کا ایک آغاز ہوتا ہے. اس کی میں سٹارٹ زیادہ بیک میں نہیں جاؤں گا، ماضی میں بھی اس کی بڑی مثالیں. لیکن 16ویں صدی میں جب یورپ نے ایشیا اور افریقہ پر اپنا غلبہ کرنا شروع کیا، جمانا شروع کیا اور تسلط جمایا، تو کولونائزیشن ہوئی، نوآبادیاتی نظام آیا، مختلف ممالک انہوں نے قبضہ کیا اور ان پر اپنا نظام قائم کیا. انتہا پسندی کی ایک آزادی کی جو جدوجہد تھی ان لوگوں سے، اس میں دیکھیں جو مغلوب لوگ تھے، غلام جو لوگ تھے، یہ کمزور تھے. طاقتور جو تھے وہ یورپین تھے اور وہ ویسٹرنرز تھے. ان کا جب یہ کلیش آیا لوگوں کے ساتھ مختلف ادوار میں، تو ایک عام کمزور شخص آپ کے ساتھ لڑے گا جب طاقتور حکومت کے ساتھ، تو وہ کیسے لڑے گا؟ انتہا پسندی ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے دہشت گردی میں. ٹھیک ہے، مغرب نے اس کی جدوجہد کو انتہا پسندوں کی جدوجہد کہا، وہ اس کو آزادی کی جدوجہد کہتا تھا. لیکن اس کے پاس راستہ کیا تھا؟ آپ اتنی بڑی فوج کے ساتھ ڈائریکٹ براہ راست تو لڑ نہیں سکتے، فوج آپ کے پاس ہے نہیں. تو آپ کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ آپ ایسی کارروائیاں کریں جس کے ذریعے جو غالب طبقہ ہے اس کے خلاف آپ اس کے خلاف آپ دہشت پھیلائیں، اس کو آپ نفسیاتی طور پہ مغلوب کریں، اپنا بھی غصہ نکال لیں اور ان کو بھی پریشان کریں تاکہ ان کا اقتدار کمزور ہو، ان کی ہولڈ کم ہو. تو اگر آپ دیکھیں اوورال انڈیا میں بھی ہوا، انگریزوں کے خلاف کئی ایسی کارروائیاں ہوئیں جن میں بم پھینکے گئے. یہ جو آپ کا بھگت سنگھ جو بہت مشہور ہمارا ایک ہیرو ہے آزادی کا، اور اس کے ساتھ کئی اور بھی لوگ تھے، یہی تھے نا، انہوں نے بم پھینکے تھے اور بم پھینکنے کی وجہ سے اس کو سزائے موت دی گئی تھی. تو یہ دہشت گردی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. جو غالب ہوتا ہے وہ اس کو دہشت گردی کہتا ہے حکمران، اور جو مظلوم ہوتا ہے یا مغلوب ہوتا ہے وہ اس کو آزادی کی جدوجہد کہتا ہے. اچھا، یہ صرف مسلمانوں یا مذہب کے ماننے والوں تک یا عیسائیوں تک محدود نہیں ہے. اگر ایک مثال آپ کو میں دوں، اسی سینچری میں، لاسٹ سینچری میں، 20th سینچری میں اگر آپ دیکھیں تو کمیونزم بہت تیزی سے دنیا میں پھیلا. 1917 کے سوویت انقلاب کے بعد تو پوری دنیا میں ان کا ایک رجحان ہوا. تو کئی ایسے ممالک جو مغربی ممالک تھے جہاں سوشلزم نہیں تھی، کا نظام نہیں تھا، تو وہاں پر سوشلسٹ گروپس بنے. ان گروپس کو کرش کیا گیا. جب کرش کیا گیا تو انہوں نے ملیٹنٹ ایکٹیویٹی یعنی مسلح جدوجہد کا آغاز کیا. اس میں 3 تنظیمیں آپ کو نام لے کے بتاتا ہوں. ایک آپ کی ہے ریڈ آرمی جو جاپان میں تھی، کیونکہ جاپان میں امریکی انفلوئنس تھا. وہاں کی جو کمیونسٹ تھے انہوں نے ریڈ آرمی کے نام پر وہ کر کے دہشت گردی کی کارروائیاں کی. اس کے علاوہ آپ کو نظر آئے گا اٹلی میں ریڈ بریگیڈ. اٹلی میں ریڈ بریگیڈ تھا جن پر بڑے الزامات تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں، جرائم پیشہ ہیں، انہوں نے وہ کیا، لیکن وہ بیسیکلی آئیڈیولوجیکل کمیونسٹ تھے. اچھا، مغربی جرمنی میں ایک تنظیم بنی جو بڑی مشہور تھی، جنہوں نے اسی طرح کی حرکتیں کی، کارروائیاں کی، ملیٹنٹ کارروائیاں. بارڈر مین ہوف جو ہے وہ بھی بڑی مشہور تنظیم تھی جس کے لوگوں کو پھر سزائیں دی گئی. اس کے علاوہ اگر آپ ساؤتھ امریکہ میں جائیں تو وہاں پہ بھی امریکن غلبہ تھا. ان کے خلاف جو جدوجہد میں شائننگ پاتھ ایک آرگنائزیشن ہے، چے گویرا کا، جس کا بہت بڑا ایک ہیرو ہے. گویرا بھی بیسیکلی گوریلا کارروائیاں کرتا ہوا وہاں مارا گیا. اس کو بھی انہوں نے ہیرو کا درجہ دیا. امریکی اس کو دہشت گرد کہتے تھے، لیکن اس کے جو سپورٹرز تھے وہ اس کو آزادی کا ایک ہیرو سمجھتے ہیں، اور آج بھی وہ ایک سمبل ہے. تو یہ چیز کوئی ہمارے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی صرف مسلمان ہی جو ہے وہ دہشت گرد ہیں، باقیوں نے نہیں کیا. باقیوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے جب ان کو ضرورت پڑی ہے.
9/11 کے واقعے سے کچھ پہلے جو کولونیل دور تھا اس میں دیکھیں مسلمانوں میں دو ٹرینڈز رہے ہیں، میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ دو ٹرینڈز رہے ہیں جو کہ جدوجہد آزادی کو انفلوئنس جنہوں نے کیا۔ ایک ٹرینڈ تھا مسلمانوں میں ٹریڈیشنلسٹ علماء کا، جن کو ہم روایت پسند مذہبی طبقات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹریڈیشنلسٹ علماء وہ تھے کہ جنہوں نے لوگوں کو روایتی اسلام کی تعلیم بھی دی اور ان کا ہولڈ بھی تھا، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ انہوں نے مغرب سے تو آپ کو بغاوت پہ اکسایا، لیکن جہاں تک تعلق ہے اسلام کا، تو اسلام کا انہوں نے کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں دیا۔ یہ ایک فرق ہے ان میں، وہ روایتی اسلام کے حامی تھے، انہوں نے پولیٹیکل سسٹم نہیں دیا آپ کو، کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ پولیٹیکل جدوجہد اس معاملے میں اس پرٹیکولر نظام کے لیے کریں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور اسلام تھا جس کو مغرب ریڈیکل اسلامسٹ کہتا ہے، یعنی انقلابی مسلمان۔ انقلابی مسلمان وہ تھے جنہوں نے اسلام کو ایک سوشل اور پولیٹیکل نظام کے طور پر، نظریے کے طور پر اپنایا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے مسلح یا غیر مسلح جدوجہد جو بھی حالات کا تقاضا ہو وہ کر کے ہم نے حکومت پر قابض ہونا ہے۔ اس میں کون لوگ تھے؟ اس میں جیسے حسن البنا مصر کے تھے، اخوان المسلمون کی انہوں نے بنیاد رکھی، اس کے علاوہ ابو العلا مودودی صاحب پاکستان میں، یہ روایتی نہیں تھے، یہ نان روایتی تھے، لیکن انہوں نے ریولوشنری اسلام کا ماڈل پیش کیا، اور ایک بالکل، اور یہ ایک گلوبل تنظیم بنی، گلوبل تحریک بنی، فکری ارتقاء ان لوگوں کا ہوا۔ زیادہ تر جو ان کے ماننے والے اور فالوورز تھے وہ لوگ تھے کہ جو روایتی علماء نہیں تھے، جو روایتی مدارس کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ میری طرح آپ کی طرح عام یونیورسٹیوں کالجوں کے تھے، لیکن اسلام پسند تھے اور ان کے نظریات سے متاثر تھے، اس لیے انہوں نے اسلامی انقلابی نعرے لگا کر اور اسلامی انقلابی پروگرام دے کر جدوجہد کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو مغرب کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے، کیونکہ مغرب کو انہوں نے ان بنیادوں پہ چیلنج کیا جن بنیادوں پہ مغرب کی سارا سسٹم استوار تھا۔ مثلا وہ کہتے تھے ہم پارلیمانی نظام کو مانتے ہیں، ہم بادشاہت کو نہیں مانتے، ہم تھیوکریسی کو نہیں مانتے، یعنی مذہبی طبقات کی حکومت کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں۔ اب اسلامی نظام میں انہوں نے جب وہ فلسفہ پیش کیا تو آپ اگر ڈیبیٹس میں جا کے دیکھیں تو پروفیسر محمد عبدو، علامہ اقبال، اور یہ وہ لوگ تھے وہاں کے، پروفیسر محمد عبدو مصری تھے، اس کے علاوہ یہاں کے علامہ اقبال تھے، اور کئی ایسے لوگ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا جنہوں نے، ڈاکٹر علی شریعتی ایران کے تھے، ان لوگوں نے اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا نظریہ دیا، اور کئی جگہوں میں انہوں نے کہا کہ ہم مغرب ہی کے ماڈل کو اپلائی کرتے ہوئے اسلامی انقلاب کی طرف جائیں گے۔ اچھا، لوگوں کو انہوں نے موٹیویٹ کیا، اور زیادہ تر وہ لوگ جو سیکولر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے پڑھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو جوائن کیا۔ اگر آپ اخوان المسلمون کو دیکھیں، آپ جماعت اسلامی کا آج سے کچھ عرصہ پہلے کا وہ جو ممبرشپ دیکھیں، آپ باقی دنیا کو دیکھیں جہاں پہ یہ تحریکیں تھیں، تو وہاں پہ آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو عام یونیورسٹیز کالجز کے گریجویٹ تھے یا عام لوگ تھے، لیکن اسلام۔ اچھا، یہ جو چیز تھی نا، یہ ایک چیلنج کے طور پہ مغرب کے سامنے آئی۔ مغرب نے ہمیشہ ان کو ٹارگٹ کیا۔ ہوا کیا 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا اور امریکہ کے خلاف نعرہ لگا تو امریکہ ہل گیا، کیونکہ امریکہ کا بہت بڑا بیس تھا وہ، اور علی شریعتی اور اسی طرح کے جو لوگ تھے، اور خاص طور پہ ایک اور گروپ تھا فدائین اسلام اور مجاہدین خلق، اور یہ لوگ تھے جو میدان میں آئے۔ امام خمینی جو تھے وہ بیسیکلی انقلاب کے رہنما تو تھے، لیکن وہ علماء میں سے تھے۔ بعد میں ہولڈ علماء کا آیا، اور وہ جو ریڈیکل زیل تھی ایرانین ریولوشن کی، وہ کاغذی حد تک تو رہی، لیکن پریکٹیکلی لیکن آج بھی اگر آپ ایران کا وہ دیکھیں، جو ان کا جو پولیٹیکل جارگن ہے، جو وہ بات کرتے ہیں، بیانیہ جو ہے، وہ اس کے اندر وہی آپ کو اسلامی انقلابی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ اپنی بات بھی جاری رکھیں گے، لیکن اس انقلابی سوچ کے حوالے سے بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو لوگ فالوورز ہوتے ہیں وہ تو اس کو پسند بھی کرتے ہیں، چلتے ہیں، لیکن اوور آل جو ہے اس انقلابی سوچ کا کیا نقصان ہوا، ہمیں فائدہ ہوا، کیا سلسلہ؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا اثر ہوا بعد میں آنے والے مذہبی تناظر پہ، اور وہ ایسے ہوا کہ اگر آپ، میں نے ایران کی مثال دی، ایران کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کا جب انقلاب آیا تو ایون جو غیر جو تھے فالوورز تھے ایرانیوں کے، یعنی جو شیعہ نہیں تھے، کہا یہ گیا کہ یہ اہل تشیع کا انقلاب ہے، لیکن جو سنی تھے اور جو باقی عقائد والے تھے، جو فقہی مسلکوں والے لوگ تھے، وہ بھی بڑے متاثر ہوئے۔ مثلا میں آپ کو ابو العلا مودودی صاحب کی مثال دیتا ہوں، وہ ان کے جو فالوورز ہیں جماعت اسلامی کے، یہ بڑے کلوز کانٹیکٹ میں ایران میں رہے، ان کو بلایا جاتا تھا، اخوان المسلمون کو بلایا جاتا تھا۔ جو فلسطین کے جو آزادی کے گروہ تھے، ان میں حماس،
جو کہ ایک اسلامی گروپ ہے. دیکھیں پی ایل او وغیرہ جو وہ سوشلسٹ ہیں, یہ اسلامک گروپس ہیں, ان کو بھی بلایا گیا اور ان کو بھی بڑا پروٹیکٹ کیا گیا. لیکن ساتھ میں ایک اور واقعہ ہوا جس نے پوری ڈائنامکس کو چینج کر دیا, اور وہ تھا سوویت انویژن آف افغانستان. جب روسی انقلاب آیا, روسی فوجی حملہ افغانستان پہ ہوا اور افغانستان میں مسلح جدوجہد شروع ہوئی, تو افغانستان کی مسلح جدوجہد میں روایتی علماء کا وہ حصہ نہیں تھا شروع میں, جو 10 سال 1979 سے لے کے 1989 تک جتنا حصہ ان انقلاب پرست مسلمانوں کا تھا. یہ جو اسلامی انقلابی لوگ تھے, حزب اسلامی, جمعیت اسلامی, یہ گلبدین حکمتیار, یہ احمد شاہ مسعود ربانی, یہ وہ لوگ تھے کہ جو روایتی ٹائپ کے نہیں تھے, یہ ریولوشنریز تھے. اور ان کا ریولوشنری زیل جو تھا وہ جہاد یا مسلح جدوجہد میں کنورٹ ہوا. اس کے بعد سوویت یونین کا جب انخلا ہوا تو اس دوران یہ ہوا کہ اس میں باقی دنیا سے, دیکھیں اخوان المسلمون کے لوگ یہاں آ کر افغانستان میں اس جہاد میں شریک ہوئے, کیونکہ ان کے لیے بھی یہ ایک بیٹل گراؤنڈ بن گیا تھا جہاں پہ سارا فوکس آنا تھا. اس کے علاوہ یعنی مصر, سعودی عربیہ, اردن, یہاں سے سارے وہ ریڈیکل اسلامسٹ آئے. ایک اور تنظیم بنی, آپ کو پتہ ہے 1982 میں میرے خیال میں صدر سادات پر حملہ ہوا. انوار السادات جو مصر کے تھے, ان کو مارنے والے جو تھے وہ لوگ التکفیر والہجرہ ان کی تنظیم کا نام تھا. التکفیر والہجرہ انہوں نے نام رکھا ہوتا ہے, لیکن وہ بیسیکلی التکفیر والہجرہ بھی ایک کانسیپٹ ہے جو کہ امام ابن تیمیہ کا فقہی کانسیپٹ ہے, جس میں انہوں نے بغاوت اور خروج کو اور مسلح جدوجہد کو جائز قرار دیا ہے بعض حالات میں. تو انہوں نے اپنے نام کو بھی التکفیر والہجرہ کا نام رکھا ہوا تھا, جو کہ ایک فوجی گروپ تھا لیکن وہ ریولوشنری تھے. انہوں نے صدر سادات کو اسیسینیٹ کیا. اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے کچھ کو سزائیں ہوئی, کچھ نکل آئے, یہاں افغانستان آئے. ایک بڑے مشہور ان کا جس نے شخص نے خود گولی ماری تھی, خالد اسلام بولی اس کا نام تھا, کرنل خالد اسلام بولی, جس کی تصویریں بھی ویڈیوز میں آتی ہیں. اس کا بھائی تھا, وہ یہاں افغانستان جہاد میں رہا, مجھے بھی اس سے ملنے کا مطلب موقع ملا. میں بھی تھا, تو میں ان سب کو جانتا تھا کہ یہ اس وقت تھے اور مصر سے آئے ہوئے تھے. اچھا, اس کے علاوہ پھر مصر میں ایک تحریک بنی جو اخوان المسلمون سے بھی زیادہ ملیٹنٹ تھی. ٹھیک ہے, اس کا نام تھا الجہاد الاسلامی. یہ جو آج بہت وانٹڈ یہ جو ہیں ہمارے الزرقا, کیا نام ہے, یہ جو ہیں ظواہری, ایمن الظواہری, یہ جو لوگ تھے جو کہ افغانستان میں اب القاعدہ میں بعد میں کنورٹ ہوئے, یہ بیسیکلی ان کا جو جینیسس تھا, ان کی بنیاد جو تھی وہ جہاد اسلامی سے تھی. اب میں نے آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں, یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے افغانستان کی اس جدوجہد کو پھر پوری دنیا میں پھیلا دیا. ٹھیک ہے, اور بعد میں القاعدہ اور یہ جو تنظیمیں بنی, یہ آپ بعد میں جو آئسس بھی بنی, یہ انہی کی آف شوٹس تھیں. لیکن ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس جہادی راہ سے ہٹ کے ایکسٹریم دہشت گردی کی طرف چلے گئے, جو کہ میں ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کا جو طریقہ کار تھا وہ اسلامی جہاد کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا. اور اسلامی جہاد کے جو بڑے سخت اصول ہیں اور قتال کے جو اصول ہیں, جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, ہاں, اس کے دائرہ کار میں یہ طریقہ کار نہیں آتے. لوگوں کو ذبح کرنا, ٹی وی پہ ان کی تصویریں دکھانا, اور یہ جو میس کلنگز ہیں یہ. لیکن اصل ایشو یہ تھا کہ 1982 میں اسرائیل نے حملہ کیا لبنان پہ. صحیح, فلسطینیوں کے کیمپ تھے صابرا اور شتیلا, ان پر قبضہ کرنے کے لیے, وہاں سے ان کا الزام تھا کہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں. اس میں انہوں نے ہزاروں فلسطینیوں کو مارا, ایک نفرت پیدا ہوئی. اور وہاں پہ کنٹرول ہوا, امریکی آ گئے, امریکیوں نے بھی اپنی فوج لبنان میں اتار دی. وہاں پر ایک اور ٹرینڈ آیا, وہ یہ تھا کہ حزب اللہ تنظیم بنی لبنان میں. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی بڑی پاورفل تنظیم ہے, ملیٹنٹ تنظیم تھی. اس تنظیم نے وہ حملے کروائے امریکی بیسوں پہ, جس بیس پہ کافی لوگ مرے, اور پھر امریکہ نے بہت بڑا ایک اس کو ایک ایلیمنٹ کہتے ہیں کہ اسلامی دہشت گردی کی بنیاد لبنان میں امریکہ کے سفارت خانے اور امریکہ کے ملٹری بیس پر اٹیک سے ہوئی تھی. وہ ایک خودکش حملہ تھا, خودکش حملہ. اس خودکش حملے پر یہ الزام آیا کہ یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے. لیکن کئی علماء نے, اسلامی علماء نے, مسلمانوں نے, جن میں ایک کا نام میں لوں گا, وہ بڑے مشہور عالم ہیں اور فلسطینی ہیں, ان کا نام ہے القرداوی. القرداوی از اے ویری فیمس نیم. انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اس قسم کے حالات میں خودکش حملہ کرنا دشمن کے کیمپ پہ یا دشمن کے بیس پہ, جہاں آپ خود کمزور پوزیشن میں ہو, تو یہ جائز ہے. اور انہوں نے کہا اس کو آپ خودکشی نہیں کہہ سکتے, بلکہ انہوں نے اس کا نام دیا العملیات الاستشہادیہ. عربی میں العملیات الاستشہادیہ ہیں, یہ مارٹرڈم آپریشنز ہیں. اس کو آپ اردو میں فدائی عملیات کہہ سکتے ہیں یا فدائی حملے کہہ سکتے ہیں. ہاں, یہ مطلب آپ اپنے آپ کو فدا کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ زندہ نہیں آئیں گے, لیکن یہ اس پرٹیکولر تناظر میں اسلامی
مسلح جدوجہد کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اٹیک کرنے کا. تو اسی لیے بعد میں دیکھیں یہ بعض ایک خاص تنازع میں آپ ایک اصول وضع کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کو پھر بعد میں انٹرپریٹ اور طرح سے کرتے ہیں. اب جو حماس اور آئیسس اور ان لوگوں نے جو اٹیکس شروع کر دیے ہیں مختلف جگہوں میں مسلمانوں کے خلاف، اور ہمارے پاکستان میں کتنے خودکش حملے ہوئے بہت برے حالات. ان کی جسٹیفیکیشن وہ دیتے ہیں القرداوی اور کچھ اور علماء کے اس فلسفے سے جنہوں نے یہ جو العملیات الاستشہادیہ، یہ عربی کا میں لفظ استعمال کروں، مارٹرڈم آپریشنز، اس کو جسٹیفائی کر دیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے ہم اس کی جسٹیفیکیشن لیتے ہیں، بنیاد لیتے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ جائز ہے اسلام میں. اب کس حد تک جائز ہے، اور ہر حملے میں جائز ہے یا نہیں ہے، اور کیا مسلمانوں کے خلاف جائز ہے، کیا اسلامی حکومتوں کے خلاف اور ان کے دائرہ کار میں جائز ہے، یہ وہ سوال ہے جو بہت بڑا سوال ہے. اور یہ بہت بڑا کوسچن ہے. اس پہ میرا جواب کچھ اور ہوگا، القاعدہ کا اپنا ہوگا. بالکل. اور یہ یہاں پر ایک بڑے مشہور ان کے ایک حسن المصری، ابو الحسن المصری تھے، جو بہت مشہور اسکالر بھی تھے، اور جو وزیرستان میں آپریشن میں پھر مارے گئے، عربی تھے وہ. انہوں نے یہ زیادہ طالبان کو بھی یہ زیادہ وہ کیا، موٹیویٹ کیا اس قسم کے آپریشنز پہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جب پھیل گیا مسئلہ، تو ایک چیز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ مرکزی اسلامی حکومت کی غیر موجودگی میں، کیونکہ کوئی مرکزیت نہیں ہے، کہیں سے کوئی ایک فتویٰ آنے کا امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک ادارہ ہو، مسئلہ تو یہی ہے نا ہمارا، کہ کوئی ایک ادارہ ہو جس کی طرف سب مسلمان دیکھیں کہ جو یہ کہیں گے یہ اسلام کے، ہم اس پہ عمل کریں گے. ایسا کوئی نہیں ہے. سینٹرز بکھر گئے. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہر شخص اپنے فالوورز کے لیے مفتی بن گیا. یعنی میں اگر میرے 100 فالوورز ہیں تو میں جو فتویٰ دے رہا ہوں وہ ان کے لیے ہے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ فتویٰ پھر آیا اسلام کے اوورآل اصولوں یا مفاد کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اسی طرح مصر میں کوئی اور دے رہا ہے، افغانستان میں کچھ اور ہو رہا ہے. تو یہ جو مرکزیت کا فقدان ہے اسلامی دنیا میں، اس کی وجہ سے یہ انتشار جو پھیلا، اور پھر ہر ملک کی اپنی لڑائی ہو گئی. افغانستان کی اپنی جنگ ہو گئی. باقی اب آپ بوکو حرام کو دیکھ لیں جو افریقہ میں، ان کے اپنے پولیٹیکل ایشوز ہیں، فلسطین کے اپنے ہیں، کس قسم کی خوفناک لڑائیاں لڑ رہے ہیں. تو ہوا کیا، اس کو پولیٹیکل سائنس میں ایک خاص ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے ملٹی پولر پاور سینٹرز بن گئے. یعنی ایک پاور سینٹر نہیں رہا، بکھر گئے، ہر جگہ ایک پاور سینٹر بن گیا. اب ان پاور سینٹرز کی وجہ سے یہ کنفیوژن اور یہ لڑائی شروع ہوئی. اب اگر ابو مصعب الزرقاوی عراق میں 2004 میں ایک امریکی، ایک عام کانٹریکٹر، ایک عام شہری کو پکڑ کے ٹی وی کے سامنے، کیمرے کے سامنے بٹھا کے اس کا پہلے کہتا ہے کہ اس کو انٹرویو لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ذبح کر رہا ہے اور ساری دنیا کو دکھا رہا ہے. اس پر اوپینین مسلمانوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. کیا یہ اسلام کے تک مطابق تھا؟ کیا ایک غیر مسلح شخص جس نے کبھی مسلمانوں کی فوج پر یا مسلمانوں پہ گولی نہیں چلائی، وہ ایک عام کانٹریکٹر ہے جو آیا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ چند ڈالر کمانے کے لیے آیا ہوا ہے، اس کو آپ اس طرح کا اور کیا اسلام آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں بیرسٹر صاحب کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ مسلمانوں میں اتنی ڈویژن ہے، ہر ایک طبقہ جو ہے یا اپنے ہی وہ مقاصد کے تحت بھی خط چل رہے ہیں، اور ہر مکتبہ فکر کی ایک مختلف سوچ ہے. لیکن اوورآل ویسٹ تو اس طرح سے نہیں دیکھتے نا، ان کی انڈرسٹینڈنگ تو وہ نہیں ہے. اگر کوئی بھی ایسا کام ہو رہا ہے تو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور مسلمان یہ کر رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا نقصان خود ہم اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی سینٹر نہیں ہے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. قرآن پاک میں بار بار آپ کو یہ غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے، تدبر کی دعوت دی جاتی ہے. تو پھر یہ مسئلہ تو ہمارے اپنے اندر ہے. میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو آپ نے بات کی بالکل یہی پرابلم ہے نا، کہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو پہلے دیکھیں کہ آپ کے اپنے اندر کیا پرابلم ہے، تو دوسرے آپ کو پھر خود بخود ٹھیک، مطلب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے. اگر آپ نے اپنے پرابلم کو دیکھنے کے بجائے دوسرے کے پہ الزام لگانا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا نا، کبھی نہیں حل ہوگا. دیکھیں ہمارے مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم کہاں سے شروع ہوا، میں پھر یہ کہتا ہوں تاریخی بات ہوتی ہے، ریلیونٹ نہیں ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے. اور وہ اس وقت شروع ہوا جب ہم نے خلافت کے نظام کو، جو آئیڈیل نظام تھا جس میں یہ سارا کنٹرول ہو سکتا تھا، اس کو ہم نے ختم کر کے ملوکیت، بادشاہت کی طرف گئے. اس دور سے پھر کیا ہوا کہ ہر بادشاہ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا تھا. اسلام کو اس نے اسلام کی مضبوطی کے لیے نہیں یوز کرنا تھا، اس نے اسلام کو اپنے اقتدار کی مضبوطی کے لیے یوز کیا. اور جب یوز کرنا شروع کیا تو ہوا کیا کہ آپ تو مضبوط ہوتے گئے، آپ کے خاندان تو مضبوط ہو گیا، آپ نے 500-600 سال آپ کے خاندان نے حکومت کی، لیکن اسلام ان دا پروسیس کمزور ہو گیا اور ڈس انٹیگریٹ ہو گیا. اور پھر کیا ہوا کہ ہر جگہ علاقائی اسلام آ گیا. دیکھیں عرب کا اسلام الگ ہو گیا، بنو امیہ کے دور اقتدار میں جو اسلام تھا وہ الگ تھا، بنو عباس نے جہاں جہاں قبضے کیے، حکومت بنائی، وہاں کا اسلام الگ ہو گیا، اور پھر ہر ہندوستان کا الگ ہو گیا
ہندوستان کا اسلام ٹوٹلی بالکل ڈیفرنٹ تھا، وہاں پہ بالکل کسی اور کی مختلف ہے۔ حکومت تھی۔ اچھا ترکی میں جب آئے، پہلے سلجوکیوں کی حکومت تھی، وہ الگ تھے، عرب الگ تھے۔ اس کے بعد جب عثمانی آئے، اب عثمانیوں کو ہم بہت وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عثمانیوں کے آئیڈیلائز دور میں، کرتے ہیں، ابھی تک ہاں وہ اب چلتا ہے خاص کر بالکل ٹی وی ڈراموں کے بعد، ترکی کا جیسا بالکل نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے اسلام کو پھیلایا بھی، لیکن انہوں نے اپنے اقتدار کو بھی مضبوط کیا۔ اگر عثمانیوں نے یورپ پہ بھی قبضے کیے، حملے کیے، عیسائیوں مغربیوں کے ساتھ وہ لڑے، تو ساتھ ساتھ انہوں نے مصر پہ بھی قبضہ کیا، انہوں نے ایران پہ بھی یعنی قبضہ کیا۔ اقتدار کی خواہش جو ہے وہ اس کا غلبہ بھی وہ نظر تو آیا تھا ہر نا، جگہ وہ پہ۔ بھی تو تھا۔ تو اس لیے ہم بھول جاتے ہیں پھر کہ کیا ہم آئیڈیل دور میں رہے ہیں؟ اگر یہ خلافت کا نظام وہ ہوتا کہ جو موروثی نہ ہوتا، خلیفہ موروثی نہیں ہو سکتا، بالکل خلیفہ کو الیکٹ ہونا چاہیے ایک خاص طریقہ کار کے تحت۔ ہمارے اسلام میں یہ کمزوری آئی، جس کی وجہ سے ہوا کیا کہ اسلام کی انٹرپریٹیشن بھی لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ ہر شخص نے سوچا، جو بھی تھوڑا بہت علم رکھتا تھا، اس نے سوچا کہ جس طرح میں اسلام کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں یہی وہ اسلام صحیح ہے، ہے، وہی اور درست اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ یہ مختلف قسم کی آراء آ گئی۔ تو جو وہ میں آپ کو بات کر رہا تھا نا کہ پولیٹیکل اسلام، دیکھیں وہ جو پولیٹیکل اسلام تھا اس کا بھی نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ تو ایک تو روایتی اور پولیٹیکل اس مسلمانوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کی پہلی مثال یہ، آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال ایک پولیٹیکل ریڈیکل اسلامسٹ تھے، ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے۔ بالکل آپ سر سید احمد خان کو دیکھیں، سر سید احمد خان پر کفر کے فتوے لگے کہ آپ انگریزی تعلیم کی بات کیوں کرتے ہیں۔ ان کو تو نیچری کہا گیا، وہ نیچریت کا ایک کنسپٹ تھا اس وقت کہ یہ نیچرلسٹ ہیں، یعنی یہ نیچر کو اور عقل کو صرف مانتے ہیں، وہی کو نہیں مانتے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن بہرحال ایک لڑائی شروع ہوئی، اس قائد اعظم پر، محمد علی جناح پر کفر کے فتوے لگے، کافر اعظم ان کو کہا گیا۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ وہ روایت پسندوں کے اگینسٹ تھے، لیکن یہ تو مسلمان بات تو اسلام کی کرتے تھے۔ ایک تو ہمارے اندر یہ کانفلکٹ پیدا ہوا، اس کانفلکٹ کو زیادہ پروموٹ کیا گیا جب مغرب نے دیکھا کہ یہ تو بکھرے ہوئے ہیں، یہاں پر تو اس طرح کی حرکتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو جس طرح میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ دہشت گردی پھیل گئی اور مسلمانوں نے اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کو اپنانا شروع کر دی، خودکش حملوں اور یہ ذبح کرنا، مغرب کو آپ نے ہیندن فراہم کر دیا نا۔ مغرب نے آپ کو ظالم اور ویشی ثابت کرنا تھا، انہوں نے تو اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کیا، یہ القاعدہ اور یہ ساری چیزیں بھی 9/11 والا جو سارا ڈراما تھا، بہانہ ہوا نا ان کو۔ چلے کہا جاتا ہے کہ 9/11 کا واقعہ، چونکہ آپ نے اس سے ریفرنس پوائنٹ بنایا تھا، دیکھیں اگر تو 9/11 کا واقعہ بعض ایک تھیوری ہے کہ یہ یہودیوں نے کروایا یا امریکہ نے خود کروایا، چلیں امریکیوں نے کروایا یا آپ نے کیا، بدنام کون ہوا؟ ہاں بدنام کیا ہوا اور حملہ کس پہ ہوا؟ آپ امریکہ کی فوج آج بھی افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے اس 9/11 کا 20 سال تک۔ تو اگر ایک بلڈنگ کو گرانے کے بدلے میں آپ نے 20 سال کی غلامی کرنی تھی تو میرے خیال میں یہ سودا کوئی بہتر سودا نہیں تھا۔ اسی طرح صدام حسین نے جو حملہ کیا اس کے نتیجے میں آج بھی حجاز میں کتنے سال فوج رہی، اور اسامہ بن لادن نے امریکی فوج کی حجاز میں موجودگی کو جواز بنا کر القاعدہ بنائی، اور القاعدہ کے بعد اس نے جہاد کا اعلان کیا اور مسلح جدوجہد کا۔ تو یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں، اور مغرب ہمیشہ آپ کو ویشی ڈکلیئر کرتا رہا ہے۔ دیکھیں آج بھی ایک کتاب ہے بڑی مشہور، امیر علی، جسٹس امیر علی ہیں، انڈیا میں پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے ہسٹری آف دا سیراسنز۔ سیراسن ایک لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، یورپ اس وقت استعمال کرتا تھا کہ یہ سیراسن ہے۔ اب سیراسن کے کئی معنی ہیں، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ویشی ہیں، جو جاہل ہیں، جو انسانوں کو اپنے سوا باقی سب کو، جو اللہ کو ماننے والے نہیں ان کو سب کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ وہ کنسپٹس ہیں جو مغرب میں پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، لیکن آپ نے ان کانسیپٹس کو چینج کرنا تھا۔ آپ نے ان کانسیپٹس کو چینج نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کانسیپٹس کو مزید تقویت بخشی۔ اچھا اب ہوا کیا کہ جو کاؤنٹر نظام تھا، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا، یہ آپ کی خام خیالی، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو جان ایسپوزیٹو کی ایک مثال پہلے بھی دی تھی، وہ یہ کہتا ہے کہ تاریخ نے ہمیشہ اسلام کو اور مغرب کو متصادم ہی دیکھا ہے، اور یہ جنگ ہمیشہ جاری رہے گی، لیکن آپ نے اس جنگ میں اپنا اخلاقی لیول اوپر کرنا ہے، اپنا مورل ہائی گراؤنڈ پہ آپ نے وہ جنگ لڑنی ہے۔ اس وقت بدقسمتی سے ہم اس مورل ہائی گراؤنڈ کو نہیں پہنچے جو کہ ہمیں پہنچنا چاہیے، اور نفرت اور ٹینشن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مغرب کا آپ کا ایک تصادم ہے، اور وہ تصادم آپ کے دینی عقائد کی وجہ سے ہے اور ان کے عقائد کی وجہ سے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مغرب نے اپنے عقیدے کو، جو مغربیت کا عقیدہ تھا، عیسائیت یا مسیحیت کی تعلیمات پر مبنی، اس آئیڈینٹی کو مغرب نے آہستہ آہستہ خود چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایرون شیلنبرگ ایک اسکالر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مغرب کو کہتا ہے ایڈریس کر کے کہ آپ جو مسیحیت کے میسج سے اپنے آپ کو دور کرتے جا رہے ہو، سیکولر بنتے جا رہے ہو، اور اپنے آپ کو ملٹی کلچرل آئیڈینٹی دے رہے ہو، یہ آپ کی فنا کا باعث بنے گی۔ وہ یہ کہتا ہے یہ نہ کرو،
اپنی مسیحی روایات کو آپ قابو رکھو، ان کو آپ سینے سے لگا کے رکھو، کیونکہ وہی آپ کی شناخت ہے. اور کسی بھی اور اسلام کی بات وہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ کسی بھی اور آپ کے جو خلاف عقائد ہیں یا آپ کے خلاف جو شناختیں ہیں، تہذیبی شناختیں ہیں، ان کو آپ ان کا مقابلہ ہی آپ تب کر سکتے ہو جب آپ اپنی شناخت کو وہ کرو. جیسے کہ ہم مسلمانوں کا ہے، ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آپ ہندوستان میں اسلام کی تاریخ ہی نہ پڑھیں، اس نے ہندوستان کی تاریخ تو 5000 سال سے شروع ہوتی ہے، محمد بن قاسم کی آمد سے شروع نہیں ہوتی. نو ڈاؤٹ یہ ہے، لیکن آپ یہ فیصلہ کریں اپنی آئیڈینٹی کہاں رکھنی ہے. آپ کی آئیڈینٹی کہاں کی، آپ نے اس زمین کے ساتھ آئیڈینٹی رکھنی ہے، آپ نے اپنے عقائد کے ساتھ رکھنی ہے، یا آپ نے اپنی نسل کے ساتھ رکھنی ہے. یہ ساری چیزیں کنفلکٹنگ ہیں. تو کنفلکٹنگ میں سے آپ کو ایک چیز نکالنی ہے. اب اسلام کی بھی آئیڈینٹی، عربوں کی آئیڈینٹی تھی، وہ عرب نیشنلزم بڑی سٹرونگ تھی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے اس عرب نیشنلزم کے بت کو توڑ دیا. انہوں نے کہا آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، آپ سب ایک ہیں، چاہے آپ کالے ہوں، گورے ہوں، افریقی ہوں، ویسٹرنرز ہوں، مغرب کے ہوں یا یورپ کے ہوں یا ایشیا کے ہوں. یہ وہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے، اور اسی وجہ سے ہم اس اچھا وقت بیرسٹر صاحب، ہمارا یہ کہنا ہے یا ہمارے ہاں جو یہ سوچ ہے کہ دہشت گردی کو جو اسلام سے جوڑا جا رہا ہے، یہ ہمارے خلاف ایک بڑی گھناؤنی سازش ہو رہی ہے. اس سازش کا ذمہ دار آپ کس کو زیادہ ٹھہراتے ہیں؟ ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں یا باقی جو قوتیں، جو عوامل کار فرما ہیں، ان کا اس میں زیادہ حصہ ہے؟ دیکھیں، پہلے تو ہم خود ذمہ دار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بالکل ہیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں. آپ کی کمزوری وہ جرم ہوتا ہے. انفرادی زندگی میں بھی جب انسان کمزور ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، ظلم بھی ہوتا ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے. اور قومی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں بھی کمزوری، علامہ اقبال کا ہے نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو آپ ضعیف ہو جائیں تو آپ کو پھر مرگ مفاجات کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو ہم کمزور ہیں اوورال. اور کمزور ہم کیوں ہیں؟ میں پھر ایک بات کروں گا، ہمارے عقائد فیشن کے عقائد بن گئے. ہم ان عقائد پر بنیادی طور پر دل سے عمل پیرا نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو اپنی شناخت کا، اور وہ بھی ایک بڑی مصنوعی سی شناخت کا حصہ وہ بنایا ہوا ہے. اگر ہم ان عقائد پر عمل کرتے تو ہمارا کردار بھی ان عقائد کے مطابق ڈھل جاتا، اور جب ڈھلتا تو ہماری آئیڈینٹی کچھ اور ہوتی اور ہماری حیثیت بھی کچھ اور ہوتی. لیکن ہم نے نہیں کیا. چلیں اس کو بھول جاتے ہیں. وہ اب آگے چلیں تھوڑا سا. مغرب نے آپ کے خلاف تو کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے ان عقائد کے بھی خلاف ہے، وہ آپ کے سیاسی اور سماجی جو ویلیوز ہیں ان کے خلاف ہے، اور ان کے خلاف. اور آپ ابھی امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اس سے پہلے تھا، اور اس سے پہلے بش، اور یہ جتنے بھی لوگوں کی آپ تقاریر دیکھیں تو وہ ایک خاص بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آر وے آف لائف، ہمارا طرز زندگی، یعنی امریکن طرز زندگی. اور اس کے اگینسٹ وہ کس کی بات کرتے ہیں؟ وہ آپ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو طرز زندگی ہے وہ ہمارے طرز زندگی کے ساتھ میل نہیں کھاتا، اور ہم نے اپنے طرز زندگی کو سپورٹ کرنا ہے. جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو تسلسل کے ساتھ امریکن پریزیڈنٹس نے مسلمانوں کے خلاف جو بات کی، میں یہ نہیں کہوں گا وہ مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے تھے، وہ ایک خاص سوچ کے خلاف بات کر رہے تھے، اور اس سوچ میں وہ آر وے آف لائف کی بات کرتے تھے. تو یہ جیسے میں نے کہا تصادم تو ہے. اب اس میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے، اور یہ اس کے اندر ایک اور بات بھی آ گئی کہ یہ جو اسلامی انتہا پسندی آئی، دیکھیں اس کو مغرب نے فیول بھی کیا، اس کو ہیلپ بھی کیا، بالکل کیونکہ مغرب کا فائدہ تھا اس میں. فائدہ تھا نا اس میں. پہلے مسلمانوں میں دو طرح کے عقائد تھے. ایک تھے نیشنلزم کے، یعنی نسلی اور قومی برتری کے، جس کو عرب نیشنلزم کی شکل میں آپ صدام حسین کو دیکھ لیں، آپ کرنل قذافی کو دیکھ لیں، آپ باقی صدر ناصر کو دیکھ لیں، مصر کے جو تھے، ان لوگوں نے عرب نیشنلزم کو پروموٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اسلام ہماری آئیڈینٹی نہیں ہے، عرب نیشنلزم ہماری آئیڈینٹی ہے. کیونکہ اس وقت ان کے لیے اسرائیل ایک پرابلم تھا، تو اسرائیل کے خلاف وہ عرب قومیت کو اٹھا رہے تھے. امریکہ نے ان کی اس عرب قومیت کے نعرے کو سپورٹ کیا. کیوں کیا؟ کہ دوسری طرف ایک اور پرابلم تھا، دوسری طرف رشیا تھا، اور وہ رشیا کی گود میں جا رہے تھے. عراق، لیبیا، شام، حافظ الاسد، اس کے جو ابھی بشار الاسد کے والد تھے کرنل قذافی، یہ سارے پرو سوویت گروپ میں تھے، اور جن کو وہ والا کیمپ کہتے ہیں. ان کے خلاف انہوں نے ایک طرف امریکہ نے ان کی عرب نیشنلزم کو اٹھایا، سپورٹ کیا، دوسری طرف اسلامی جو گروپس تھے ان کو تقویت دی. اب اسلامی گروپس کو یہ کہہ کے نہیں تقویت دے رہے تھے کہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ اسلام کا نام لیں. نہیں، اسلامک گروپس اپنا جو بھی ان کا نظریہ تھا اس کو سنسیریٹی اور خلوص دل سے اسلامی کے لیے کر رہے تھے، لیکن پیچھے سے سپورٹ، کیونکہ امریکہ کو پتا تھا کہ یہ ان کے دشمن ہیں تو یہ ہمارے دوست ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اخوان المسلمون کے جو قائد تھے ان پر ایک جرم سید قطب شہید، جن کو سزائے موت بھی دی گئی تھی، صدر ناصر نے ان کو دی تھی 1960s میں، ان پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ وہ امریکہ کے یا مغرب کے ایجنٹ ہیں.
اور وہ مصر میں انقلاب لانا چاہ رہے ہیں، مسلح انقلاب. لیکن یہ الزام روایتی علماء پر کبھی نہیں لگا. یہ بھی دیکھیں اب یہ فرق ہے نا دونوں، اور یہ پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ ہے. جہاں جہاں بھی روایتی انقلابی روایتی مسلمان علماء یا گروپس رہے ہیں ان پر کبھی یہ الزام نہیں لگا، لیکن جو ریڈیکل اسلامسٹ تھے ان پر لگا. اس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کو ڈوئل کنٹینمنٹ پالیسی کہتے تھے. امریکن فارن آفس کی جارگن میں ان کی اصطلاح میں یہ ڈوئل کنٹینمنٹ پالیسی، یعنی آپ دو طرف سے دشمن کو روک رہے ہیں، ایک طرف سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے اس کو روک رہے ہیں، ایک طرف سوویت اس کو اور دوسری طرف اس کو، تاکہ یہ چیز. اور ان کا جو ایکچوئل کلیش پھر آیا وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا افغانستان کی لڑائی. افغانستان کی جنگ نے اصل میں وہ ایسا ہی تھا کہ آپ نے ایک ایشو بنایا، اس کے بعد آپ کے جتنے بھی وہ بیج تھے وہ سارے بکھر گئے. جب بیج بکھر گئے نا تو جہاں جہاں جس پودے کو جس طرح کی ہوا اور پانی ملا وہ گرو کر گیا. اب آپ مینجمنٹ کے پرابلم، کیونکہ اس کو دیکھیں یہ مینجمنٹ کا پرابلم اس لیے آ گیا کہ پرائیویٹائزیشن آف جہاد آ گیا، یعنی جہاد پرائیویٹائز ہو گیا. میں اگر سمجھتا ہوں کہ جہاد ہے تو میں جس چیز کو میں جہاد سمجھتا ہوں اس کو کرتا ہوں. جیسے طالبان نے یہ سوچا کہ یہ جو ٹیلی ویژن چینل ہے یہ برائی کی جڑ ہے، انہوں نے ٹی وی توڑنے شروع کر دیے، میوزک کے جو ٹیپ تھے وہ توڑنے شروع کر دی. یار اسلام کا مسئلہ ٹی وی نہیں ہے، اسلام کا مسئلہ یہ نہیں ہے. اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسلام کو سمجھ کے اس کی روح کے مطابق اس پر عمل پیرا ہوں اور پوری دنیا کو میسج دیں. ٹی وی کتنے توڑتے رہیں گے آپ، وہاں تو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. اچھا یہ سارے وہ عوامل ہیں، وہ ساری وجوہات ہیں جن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا تدارک پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ سینٹر تو نہیں ہے، نو ڈاؤٹ کوئی ایسا سینٹر نہیں ہے کہ جس کی طرف مسلمان سارے دیکھیں اور ان کو وہاں سے کوئی تعلیمات ملیں اور وہ اس پر عمل پیرا ہوں. لیکن پھر بھی اس بدترین سینیریو میں بھی کیا ہو سکتا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس بدترین سینیریو میں جو اس وقت کنفلکٹنگ سچویشن ہے اس میں کئی چیزیں اچھی بھی ہیں، مثبت بھی ہیں. مثلا دنیا کے اندر ایک بات ہے کہ اب آپ ان پاورفل امپائرز کے کنٹرول میں نہیں رہے جیسے آج سے پہلے تھی. مطلب چند 100 سال پہلے یا ابھی کچھ سال پہلے بھی سوویت یونین تھا، بہت بڑی پاور تھی، امریکہ بہت بڑی ملٹری پاور تھا. آج بھی ہے لیکن بارہ چینج ہو، ڈائنامک چینج ہو رہے. تو آپ کو یہ ریئلٹی کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ حقائق تبدیل ہو رہے ہیں. ان گراؤنڈ ریئلٹیز کو جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس کئی راستے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بجائے ہتھیار اٹھانے کے، بجائے مسلح جدوجہد کرنے کے پرائیویٹ گروپوں کے لیے، سرکار کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، پرائیویٹ گروپس کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ بہتر راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ دشمن کو نقصان تو پہنچا سکتے ہیں لیکن آپ الٹیمیٹ فتح نہیں حاصل کر سکتے. جنگ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ دشمن کو تھپڑ مار دیں اور آپ خوش ہو جائیں کہ آپ نے فتح. نہیں، اس دشمن کو نیست و نابود کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اپنا ہولڈ رکھنا وہ آپ نہیں کر سکتے. تو آپ اس لیے اس چکر میں نہ پڑیں جہاں دشمن کو آپ موقع دیں آپ کے خلاف کارروائی کرنے کا. اس لیے ایک اور اینگل جو دنیا میں نیا آیا ہے اس کو لا فیئر کا وہ کہتے ہیں. لا فیئر وہ یہ کہ آپ قانون کو استعمال کرتے ہوئے لڑائی لڑیں. ٹھیک ہے، اب یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، یہ حوصلہ ہے. میں یہ بات کری یہ بھی ایک لمبا پروسیس ہے نا، اور پھر حوصلہ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی نہیں ہے. لیکن اس قانون کا یہ ہے کہ اب یورپ میں جس طرح انسانی حقوق کے قوانین ہیں، مغرب ان کو بڑی وہ کرتا ہے، مانتا نہیں ہے، اپنے لیے کرتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کرتا. وہ منافقت وہاں بھی ہے، وہ منافقت ہماری بھی ہے. لیکن ہمیں اگر ان اداروں کو ہم مضبوط کریں، ہم اپنے اداروں کو بنائیں اور اپنے اداروں کو مضبوط کریں تو جو ہمارے ان قوانین کو نافذ کرنے والے ادارے ہیں تو ہم بہتر انداز میں مغرب کو جواب بھی دے سکتے ہیں اور مغرب کے ساتھ ہم ایک کنسیلیشن کی پالیسی پہ بھی آ سکتے ہیں. مغرب آپ کو ہٹ اس لیے نہیں کرتا کہ آپ مسلمان ہیں، وہ آپ کو ہٹ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اسلام کے نام پر ایسی بعض کارروائیاں کرتے ہیں کہ جن کو بہانہ بنا کے اس کو موقع ملتا ہے اور وہ آپ کو خلاف استعمال. آپ ڈیوائیڈڈ ہیں، آپ کمزور ہیں، کوئی آپ کے پاس کوئی پراپر ایک میکانزم نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، سوچ نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے. اب اس میں میری رائے یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ مغرب کو دیکھیں تو وہ آپ کے مقابلے میں زیادہ منظم ہے. دیکھیں ان کے ادارے ہیں، وہ ان اداروں کے ذریعے دیکھیں ان کا ایک نیٹو ہے، ٹھیک ہے، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جو کہ فوجی تنظیم ہے لیکن اس میں کئی ممالک کی فوجیں. آپ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس ہم نے بھی تو اسلامی ممالک کی بس وہ کی بات کی تھی ایک، ہاں، لیکن اس کا کیا ہوا، وہ اس کا سعودی عرب کی اپنی پالیسیاں تھیں یا اس وقت کے تناظر میں. اب میں یعنی آرگنائز تو ہو نہیں پائے نا، ہر کوئی اپنے اپنے مقاصد کے پیچھے چلتا رہا. اگر آپ آرگنائز ہوتے، اچھا پھر آپ ریجنل بیسس پہ آرگنائز ہوتے. دیکھیں انڈیا آج OIC کا مذاق اڑا رہا ہے کہ OIC نے کہیں اس دن کشمیر کے حوالے سے ویسے تو بات نہیں کرتے ڈر کے مارے انڈیا کی خوشی کے لیے، لیکن جب ایک بات کی تو انڈیا نے اس دن کہا، کہتے ہیں آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، OIC کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، لوکل سٹینڈ ہی نہیں ہے کشمیر پہ بات کرنے کا. کیوں نہیں ہے؟
ہزاروں لاکھوں مسلمانوں پہ آپ تشدد کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، خود کر آپ کے خلاف جب کوئی آواز اٹھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ کا حق ہی نہیں بنتا بات کرنے کا۔ دیکھیں ہمارے پاس کوئی آواز نہیں ہے بات کرنے کی۔ مغرب نے یونائٹڈ نیشنز بنایا، اس کے 5 جو مستقل ممبر ہیں جو کسی بھی قرارداد کو ویٹو کر سکتے ہیں، وہ سارے مغربی ممالک ہیں سوائے ایک چین کے۔ لیکن چین بھی آپ کا تو نہیں ہے نا، اس کی اپنی، وہ ویسے بھی ان کی ایک ڈیفرنٹ پالیسی ہے، ان کی اپنی آئیڈینٹی ہے، اس کا آپ کے ساتھ بطور مسلمان تو کوئی ایشو نہیں ہے نا ان کا، وہ بلکہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو اسلامی معاملوں میں انوالو بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارا اپنا ایشو ہے۔ ہوں گے بھی نہیں، وہ بڑے کلیئر ہیں، ہاں وہ بڑے کلیئر ہیں، ہم کلیئر نہیں ہیں۔ اچھا اسی طرح وہ دیکھیں آپ کی پولیٹیکل آرگنائزیشن ہونی چاہیے، یورپ کی ہے، یورپین کمیونٹی ہے، یورپین یونین جس کو کہتے ہیں، بہت بڑی پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے۔ آپ کی کیا کہتے ہیں ملٹری آرگنائزیشن کوئی نہیں ہے، ان کی ہے۔ تو آپ مغرب کا مقابلہ نہ لڑائی سے کر سکتے ہیں نہ سیاست سے کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ بڑی بالکل ایک سادہ سی بات ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یو ہیو ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر، آپ نے اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ تو گھر کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے تو ہم اپنی آئیڈینٹی اور اسلام کی ہماری لائف میں جو اہمیت ہے اس پہ ہم کلیئر ہو جائیں کہ کیا اسلام صرف ہمارے لیے ایک سیاسی نعرہ ہے، کیا اسلام ہمارے لیے صرف پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے، یا اسلام کسی اور شخص پر دھونس جمانے کا ذریعہ ہے، اور یا اسلام ہماری شناخت ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، اور ہم نے اس پر عمل کر کے انسانیت کو ایک بہترین نمونہ پیش کرنا ہے۔ یہ ہماری چوائس ہے۔ ایک بار جب ہم ان میں سے ایک چوائس کر لیں، ابھی فی الحال ہم نے یہ آخری چوائس نہیں کی کہ اسلام کو ہم دنیا کے سامنے اپنے اوپر بھی اس کو امپوز کریں، اور دنیا کے آگے بھی اپنے آپ کو ایک بہترین اخلاق کا نمونہ پیش کریں اور کردار کا۔ حالانکہ یہ بہترین یہی راستہ ہے، اگر آپ اپنا سکیں، لیکن یہ نہیں ہم کر رہے نا، یہ ہم نہیں کر رہے، ہم نے وہ دوسرے راستے اپنائے ہوئے ہیں۔ اسلام کا جو میسج دلیل اور شعور کی بنیاد پہ آپ نے مغرب کو دینا تھا کہ مغرب آپ کے دلائل سے متاثر ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ تو مطلب آپ مجھے بتائیں اسلام میں آپ نے پچھلے 100 سال میں سوائے چند لوگوں کے کس اسکالر کو پیدا کیا؟ آپ کی اسلامی دنیا میں جتنا بھی بڑا عالم آیا ہے جس نے آپ کو کوئی نیا راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے، یا آپ نے اس پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں، یا آپ نے اس کو جیلوں میں بند کیا، یا آپ نے اس کو امریکہ کا ایجنٹ قرار دے کے یا روس کا ایجنٹ قرار دے کے اس کو ضائع کر دیا، فارغ کر دیا۔ تو جب آپ کی یہ حرکتیں ہیں تو پھر آپ مغرب سے کیا گلہ کریں گے؟ وہ تو آپ سے ہر حالت میں آرگنائزڈ بھی ہیں، اسٹرانگ بھی ہیں، اور یونائٹڈ بھی ہیں، متحد بھی ہیں۔ آپ متحد بھی نہیں ہیں، اور جو طاقتور ہے اس کے پاس بہت ساری چوائسز ہوتی ہیں، بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں، آپ کے پاس تو نہیں ہے نا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر، اور اس کے بعد ہم نے ان اداروں کو استعمال کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے جو قانونی طریقہ کار کے تحت آپ کے رائٹس کو پوری دنیا میں انفورس کریں اور پروٹیکٹ کریں۔ لیکن اس کے لیے اب آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ پھر انڈرسٹینڈنگ کیسے ہم ڈیولپ کریں؟ جیسے OIC کی آپ نے مثال دی ہے، ہمارے پاس اول تو ادارے ہے ہی نہیں ایسے کہ جس کے ایک پلیٹ فارم پہ ہم کچھ کام کر سکیں یا پھر اسلام کا صحیح تشخص لوگوں کے سامنے لے کر جا سکیں، تو پھر کیا ہمارے پاس آپشن ہے، کیا چوائسز ہیں؟ دیکھیں میں اس چوائس میں ایک بات کروں گا، پہلے تو آپ اسلام کو اون کریں نا، آپ یہ پہلے فیصلہ کریں مسلمان سارے کہ یہ اسلام ہمارا مذہب ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی اصل روح میں اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا، ہر ایک کا اسلام علیحدہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں بالکل یہ نہیں ہے کہ آج آپ کرکٹ ٹیم آتی ہے تو ہم سارے پاکستان سے بڑی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن جب پاکستان کے خزانے سے لوٹنے کا موقع آتا ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں کہ کون زیادہ لوٹے گا۔ تو یہ حب الوطنی، مصنوعی حب الوطنی نہیں چاہیے، اسلام سے بھی محبت مصنوعی نہیں چاہیے۔ اسلام کہ میرا نام محمد علی سیف ہے تو میں بہت بڑا مسلمان ہوں، نہیں، محمد علی سیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا کردار محمد کا اور علی کا اور ہونا چاہیے، تو تب میں کچھ پھر میں کسی پوزیشن میں ہوں گا کہ میں بات کر سکوں، یہ نہیں ہے۔ اب اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے بڑے پرابلمز حل ہو جائیں گے۔ لیکن ساتھ میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا آپ نے کہا نا کہ آگے کیا کرنا ہے، دیکھیں آگے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ تناظر میں اپنی آئیڈینٹی کو پازیٹیوٹی کی طرف بدلنا ہے، نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ مغرب کے طریقہ کار کے مطابق ان کے ساتھ لڑیں، جو لڑائی وہ لڑ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ اس انداز میں لڑیں، اپنے طریقے سے نہ لڑیں، یعنی ان کی اسٹریٹجی کو سمجھ کے لڑیں، ایگزیکٹلی وہی کریں۔ جس طرح کے یہ جو ریڈیکل مسلمان تھے، جو اسکالرز تھے، انہوں نے کہا تھا آپ مغرب کے ساتھ جنگ کے ذریعے نہیں جیت سکتے، آپ انہی کے ہتھیار ان کے خلاف استعمال کریں، پارلیمنٹ کو قبضہ کریں، پارلیمنٹ کے ذریعے حکومت میں آئیں، ڈیموکریسی کا سسٹم اپنائیں، لیکن ڈیموکریسی کو ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں، مادر پیدر آزاد ڈیموکریسی نہیں، بلکہ اسلامی انقلاب کے لیے ایک طریقہ کار کے طور پہ وضع کریں۔ لیکن اب یہی ہمارے پاس راستہ ہے کہ ہم نے اب یہ انسانی حقوق کا، اس پہ ہم کسی اور وقت بات کریں گے، لیکن انسانی حقوق کا بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے لیے قانون بنتا چلا جا رہا ہے، اس وقت کنونشنز ہیں، تمام ہمارے ممالک نے، مسلمان ممالک نے، کئی ممالک نے سائن کیے ہیں، عمل کوئی نہیں ہو رہا۔
اگر آپ ان کو تھوڑا سا اس پیڈسٹل کو یوز کریں، اس پلیٹ فارم کو یوز کریں، اس کے علاوہ تعلیم اور شعور کا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے. سب سے امپورٹنٹ یہاں پر ہمارے جتنی ڈگریاں لی جا رہی ہیں، آپ اپنے ذرا ایجوکیٹڈ لوگوں کو دیکھ لیں، ان کا کیا حال ہے. میرے خیال میں اس ملک کو اس وقت جتنا نقصان ایجوکیٹڈ لوگوں نے پہنچایا ہے اتنا ان ایجوکیٹڈ لوگوں نے نہیں پہنچایا. ان کے مقاصد بھی اپنے اور بڑے بڑے مقاصد تو ہیں. یہ پرابلمز ہیں نا. تو اگین لیکن اس پر ہم آگے بات کریں. لیکن آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو مسلمان جو رہنما ہیں ان کو اس بات کو اٹھانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں مہاتیر محمد ہے، اردگان ہے، اور میں ان کی وزیر اعظم صاحب کی بھی مثال دوں گا جو اقوام متحدہ میں جو انہوں نے جس طرح سے اٹھایا. لیکن اب اس کے بعد اس پہ عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ میسج دے رہے ہیں پوری دنیا کو، اس میسج کا عملی اظہار بھی آپ کو ہونا ہے. انڈرسٹینڈنگ کا رونا تھا جو جس میں بار بار بات کر رہے تھے، اب کم از کم ہمیں وہ نظر آ رہی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے. بہت شکریہ بیرسٹر سیف علی خان صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، کیا عوامل ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمیں یہ ایک فیئر نظر آ رہا ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں. بہت سادہ سی چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم اسلام کی صحیح شکل دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. اگر صرف ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، انفرادی طور پر اگر ہم کام کریں گے تو پھر اجتماعی طور پر بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی جو ہے وہ ہمیں ضرور نظر آئے گی. ناہید چودھری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.